नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व थक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मेरे बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे बेटों, मेरी बहुत इज़्ज़त माँ, मेरी प्यारी माओं, मेरी बहनों और मेरी बेटियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल करीम का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। उसने ज़िंदगी की कुछ और सातें अता कर दी, एक नया दिन अता कर दिया, ज़िंदगी की वो नेमत अता कर दी जिसको नेमत उज़्मा कहते हैं, और वो नेमत उज़्मा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और आपकी ज़ात से मंसूब हर ज़िक्र है। मेरी मुराद ज़िक्र हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी दुरूद व सलाम है। आज जुमातुल मुबारक, जुमा सैयदुल अय्याम और जुमा को यौम ईद और यौम मशहूद भी कहा गया। इस दिन को शाक दुरूद व सलाम के ज़िक्र से मुअत्तर और मुअम्बर करके मनाते हैं। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ कहीं होंगे खैर आफियत से होंगे और आज के दिन को पूरी दुनिया के अंदर ज़िक्र रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मना रहे होंगे। आपने WHO की रिपोर्ट सुनी होगी और मेरे लिए कोई अचंभे की बात नहीं थी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जिन असातिज़ा कराम, जिन शयूख से मेरा ताल्लुक़ है, वो कमोबेश 1 साल से ये बात जब से लॉकडाउन हुआ है तब से वो ये कह रहे हैं कि मदीना दारुश शिफा है, इसको खोल दीजिए, इसके दरवाज़े उस शाख के ऊपर और उम्मत मोहम्मद या अला साहिब सलात के ऊपर, बल्कि जो उस बारगाह बेकस पनाह में पनाह लेकर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत को समेटना चाहे, उसके लिए ये दरवाज़े खोल दें। तो WHO ने अब जो आकर रिपोर्ट दी है कि मदीना मुनव्वरा बारगाह मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब, मज़ार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब ये जो शहर है, ये सेफेस्ट सिटी ऑफ द यूनिवर्स ऑफ द अर्थ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, साइंस रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दहलीज पर जाकर जब अपनी जबी साई करती है तो अहले ईमान के ईमान को जिला मिलती है। मदीना तो उस दिन ही दारुश शिफा बन गया था जब मेरे आका अलैहिस्सलाम के तशरीफ़ लाने से कबल इसका जो नाम था, और वो मैं नाम इसलिए नहीं लेती कि हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है कि जो कोई 1 मरतबा यस्रिब कहे वो 10 मरतबा मदीना 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 पुकारे। और ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ समझ लीजिए कि हमें मोटिवेशन ये दी कि वो जो बलाओं वाली जगह थी, वो जो इब्तलाओं का घर था, वो जहाँ पर शकावत और जहाँ पर पूरी दुनिया के जो है, जो कह लीजिए कि जालिम तरीन इलाके के अंदर जो लोग बसते थे, वो जिस तबाही बर्बादी और इब्तला का शिकार थे, अल्लाह ताला ने उनको दुनिया के बेहतरीन जगह के ऊपर बेहतरीन लोगों को अल्लाह ताला ने वहाँ पर जमा करके उस मरकज़ को मदीना मुनव्वरा बना दिया, दारुल शिफा बना दिया, दारुल खैरात और दार रहमत बना दिया। क्यों? उस जगह पर जिस हस्ती ने अपने पाए अक़दस रख दिए थे, वो हस्ती वो है कि वो जिस रास्ते से गुज़रती थी, रास्ते के पत्थर आप पर दुरूद व सलाम भेजते, वो रास्ता खुशबूदार हो जाता। मुशरिकीन मक्का भी उस गली का अगर निशान ढूंढना चाहते तो वो आपकी खुशबू के ताक़ुब में आपके गुज़रगाह को पहचान लिया करते थे। तो हम जो मदीना मुनव्वरा से मोहब्बत करते हैं, किसी ने कहा था ये क्यों कहते हैं हम मदीना मदीना,
ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو. تو پچھلے اس ایک ہفتے میں جب سے یہ رپورٹ آئی تو میرے تو لب پر مدینہ مدینہ ہی ہے. اور میری بہت سی بہنیں، میری فرینڈز، میری کچھ آنٹیاں جنہوں نے مجھے فون کیے اور انہوں نے بہت سی مدینہ منورہ کی نعتوں کی فرمائش کی. گو کہ میں نعت خوان تو نہیں ہوں، لیکن شوق اور محبت رکھتی ہوں اور کبھی کبھار محافل کے اندر نعت پڑھتی ہوں. تو جن کو اللہ تعالیٰ نے خوش گلو بنایا ہے، جن کو خوش الہان بنایا ہے، ان سے معذرت کے ساتھ آج میں اپنی بہنوں، کچھ سہیلیوں اور کچھ اپنی جو ہیں وہ کہہ لیں کہ میری ماؤں کے درجے میں جو ہے، میں ان کی اس خواہش کو اور ان کی اس درخواست کو یا یوں کہہ لیجئے حکم کو ٹال نہیں سکتی. تو آج انشاءاللہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کلام اور دوسرا کلام جو زاہد فخری نے لکھا تھا اور وہ آج کی اس WHO کی رپورٹ کے اوپر منطبق ہوتا ہے، انشاءاللہ آج اس حلقہ درود و سلام میں یہ پیش کرنے کی جسارت حاصل کروں گی اور سعادت حاصل کروں گی. اس سے قبل جب مدینہ منورہ کی بات ہوتی ہے اور تو اس وقت میرے قلب و ذہن پر جو ایک سلام کی کیفیت طاری ہوتی ہے، اس میں محمد علی ظہوری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ سلام کبھی نہیں بھول سکتی. فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، گنبد خضرا کی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام، گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام، اور والہانہ جو طواف روضہ اقدس کریں. انشاءاللہ اللہ کرے وہ آپ بھی ہوں، وہ میں بھی ہوں. والہانہ جو طواف روضہ اقدس کریں، مست و بے خود وجد میں آتی ہواؤں کو سلام، اور شہر بطحا کے در و دیوار پر لاکھوں درود، شہر بطحا کے در و دیوار پر لاکھوں درود، زیر سایہ رہنے والوں کی صداؤں کو سلام، اور جو مدینے کے گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا، جو مدینے کے گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا، تا قیامت ان فقیروں اور گداؤں کو سلام، اور مانگتے ہیں جو وہاں شاہ و گدا بے امتیاز، دل کی ہر دھڑکن میں شامل ان دعاؤں کو سلام، اور اے ظہوری خوش نصیبی لے گئی جن کو حجاز، اے ظہوری خوش نصیبی لے گئی جن کو حجاز، ان کے اشکوں اور ان کی التجاؤں کو سلام. اللہ کرے کہ مدینہ جو دارالشفا ہے وہ ہم سب کے لیے کھول دیا جائے، بالکل اسی طرح جیسے کبھی 2019 کے اندر کھلا تھا، جیسے کبھی اس سے پہلے یہ اشاق کے لیے کھلا تھا. کچھ تو ایسے بھی ہیں، منیر قصوری صاحب کی وہ نعت کے اشعار یاد آتے ہیں، وہ بہت ہی خوبصورت اشعار، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، اور کہ جو ہر محفل میں یہ نعت ضرور پڑھتی اور پڑھواتی ہوں کہ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، اور میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. اور فرماتے ہیں کہ دوستو مکہ کی بھی بڑی شان ہے، پر مدینے شہر کا نرالا مزہ، مکہ میں عمرہ کرنا تھا سو کر لیا، جس قدر اس کا دم بھرنا تھا بھر لیا، اب مدینے سے دوری گوارا نہیں، عاشقوں کا تو کعبہ مدینے میں ہے. اور پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے، اور سرور دو جہاں سے دعا ہے میری. اس شعر کے لیے یہ نعت پیش کر رہی ہوں، آپ بھی آمین کہیے. ہو سکتا ہے آپ کے صدقے میری یا میرے ذریعے سے آپ کی سنی جائے کہ سرور دو جہاں سے دعا ہے میری، ہاں بدو چشم تر التجا ہے میری، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو جن کا روز آنا جانا مدینے میں ہے، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو جن کا روز آنا جانا مدینے میں ہے. اور عرش اعظم سے اس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ اس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں،
ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے۔ اور جب نظر سوئے طیبہ روانہ ہوئی، ساتھ دل بھی گیا ساتھ جاں بھی گئی، میں منیر اب رہوں گا یہاں کس لیے، میرا سارا اثاثہ مدینے میں ہے۔ اور مدینہ منورہ وہ بستی، وہ جگہ، وہ دار الخیر کہ جہاں خیر العالمین بستے ہیں، جہاں قرآن کریم کی اس آیہ مبارکہ کو لے کر ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں عشاق اس طرح پابجولاں جاتے ہیں کہ ان کی زبان پر ہی نہیں، ان کے تمام اعضاء اور جوارح پر یہ آیہ کریمہ جو ہے حال بن کر اپنے حال کا پتہ دیتی ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جن گناہ گاروں کو خوشخبری کی نوید سنائی ہے، ان کو طریقہ بتایا ہے کہ کس طرح سے اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو، اگر تم گناہوں کی شکاوت سے اپنے دل کو سیاہ کر لو، اگر تم زنگ آلود جگر اور روح لے کر اپنی اس دنیا کی کثافتوں میں گھومتے پھرو اور تھک جاؤ، تو چاہو کہ اپنے گناہوں کی گٹھڑیاں کسی ایسی ہستی کے سپرد کر دو جو ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کروا دیں، تو وہ ہستی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہے۔ وہ ذات محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ وہ ہمارے آقا و مولا شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ قرآن کہتا ہے اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی شفاعت فرمائے، تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول فرمانے والا مہربان پائیں گے۔ واقعات تاریخ کی کتابوں میں بے شمار درج ہیں۔ آج ایک واقعہ جو ہے وہ میں نے پڑھا، میں آپ سب کے نظر کرتی ہوں۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں سے نکلنے لگے تو انہوں نے سیدنا کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کیا تم سفر میں میرے ساتھ مدینہ منورہ چلو گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پاک کی زیارت کرو گے؟ حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں امیر المومنین، کیوں نہیں چلوں گا۔ پھر جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک میں آئے تو پہلے مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر سلام عرض کیا۔ صحیح روایات سے ثابت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کسی سفر سے واپس لوٹتے یا کسی سفر پر روانہ ہوتے تو روانہ ہونے سے قبل ان کا آخری سلام روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوتا اور جب واپس لوٹتے تو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر انوار پر حاضری دیتے اور سلام پیش کرتے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے والد گرامی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں باری باری اپنا سلام عرض کرتے، اور ان کے بارے میں بہت سی روایات کے جو ہے وہ آتی ہیں، اور موطا امام مالک میں سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی یہ جو ہے وہ مروی ہے کہ وہ ہمیشہ شیخین کریمین کی بارگاہ میں بھی سلام عرض کیا کرتے۔ تو جو ہستی، جو ذات اور جو چیز رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس جگہ کو، اس ہستی کو اور اس چیز کو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا حصہ عطا فرما دیتا ہے، اور پھر ایسا ذکر کہ جو رب خود کرتا ہے اور اس کے ملائکہ کرتے ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس ذکر کی قبولیت میں کوئی شک ہو؟ تو اللہ نے جس کو ایک مرتبہ درود پڑھنے کی توفیق عطا کی وہ بھی شکر ادا کرے، مگر جس کو 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام کو درود و سلام پڑھنے کی توفیق مل گئی وہ خوش نصیب ہے، کیونکہ اس سے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وعدہ ہے کہ جو 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام مجھ پر درود و سلام بھیجے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اور پھر جو خوش نصیب 1000 مرتبہ یومیہ
اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام بھیجنے کا معمول رکھتے ہیں وہ خوش نصیب ترین لوگ ہیں. کیوں؟ وہ دنیا میں اپنی جنت دیکھ کے اس دنیا سے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں کھڑے ہو کر، ہم مواجہ شریف کے سامنے، ہم ریاض الجنہ کے اندر کھڑے ہو کر، ہم روضہ اقدس پہ کھڑے ہو کر ہاتھ جوڑ کر زبان حال سے، محبت سے، ادب سے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کے ہدیے پیش کریں. اس وقت جو لوگ وہاں پر موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہمیں نسبت عطا کرے، اور وہ جو سلام پیش کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہمارے درود و سلام اور ہماری آمین کو جوڑ کے پوری امت محمد اعلیٰ صاحب الصلاۃ کے اوپر اللہ تعالیٰ رحمت للعالمین کی خاص رحمت فرمائے. مدینہ منورہ سے متعلق ایک شعر جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی اس خوبصورت نعت کے اندر مجھے ہمیشہ بہت زیادہ جو ہے وہ ایمان کو تقویت بخشتا ہے، اس شعر کی خاطر میں یہ نعت پیش کر رہی ہوں. سر لے سے اگر میری آواز نکل جائے تو اس کے لیے پیش کی معذرت، مگر آنکھیں بند کر کے میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو خاص طور پہ کہوں گی کہ یہ بھی ایک وظیفہ ہے. پوچھتی ہے نا مجھ سے اکثر کہ سکون قلب کے لیے کیا کریں، تو میں آپ کو یہ اپنے ایمان سے اور اپنے تجربے سے اور اپنی ناقص علم سے یہ بات بتا رہی ہوں کہ یہ ہمارے جتنے اکابر ہیں یہ ان کی طرف سے معمولات میں شامل ہے کہ وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر پچھلی رات درود و سلام پیش کیا کرتے تھے. اور تہجد کے وقت میں جب آپ بیٹھ کر یہ نعت پڑھیں اور جب فجر کے بعد یہ نعت پڑھیں یا کوئی بھی نعت پڑھیں، جائے نماز پہ بیٹھ کر مواجہ شریف کا تصور کر کے، پھر آپ دیکھیے گا آپ کو سکون قلب کیسے حاصل ہوتا ہے. درود و سلام پیش کیجئے آپ بھی اور میں بھی. آج میرے ساتھ کوئی اور نعت خوان تو نہیں ہے. آپ جو لوگ فیس بک پہ اس وقت لائیو حلقہ درود و سلام کا حصہ ہیں، آج آپ سب میرے ساتھ ثنا خوان اور درود خوان بن جائیے. یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا سید البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر، یا سید البشر، لا يمكن الثناء كما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، یا سید البشر. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، نعمتیں بانٹتا. لے خبر جلد کہ غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کہ غیروں کی طرف دھیان گیا،
میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا۔ اور دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اور مقطع جس کے لیے میں یہ نعت پڑھ رہی ہوں، جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینہ پہنچے، جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، نعمتیں بانٹتا۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ، زیارات نجف اشرف، عراق میں، ایران میں، بغداد شریف، شاہ نجف کے دربار عالی کا دروازہ ہم سب کے اوپر کھول دے۔ یہ سال مبارک سال ہو، رحمتوں کا سال ہو، کرم نوازی کا سال ہو، اور مدینہ منورہ سے جو شفا بٹ رہی ہے وہ شفا پاکستان کے اندر، دوسرے اسلامی ممالک کے اندر، بالخصوص اللہ تعالیٰ کشمیر کو، فلسطین کو، ان علاقوں کو جہاں پر ظلم ہے، جہاں پر استبداد ہے، جہاں پر مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح سے کاٹ کاٹ کر ختم کرنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ ایسی جگہوں پر دارالشفا کی رحمت اور اس کی شفا جو ہے وہ پہنچائے۔ اب وہ جو میری ایک آنٹی نے مجھ سے فرمائش کی کہ یہ WHO کیا کرے گا، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ کی برکت کی جو دعا کی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مکہ مکرمہ سے بھی زیادہ بابرکت بنایا، کیونکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کعبے کی عظمتوں کا منکر نہیں ہوں، لیکن کعبے کا بھی ہے کعبہ، میٹھے نبی کا روضہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے شہر مکہ کی اس وقت قسم کھائی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شہر میں تھے، اور پھر لا اقسم بہذا البلد کہہ کر اللہ نے مدینہ منورہ کو بھی اس قسم کا مرجع بنا دیا جو اللہ تعالیٰ اس وجہ سے کھا رہا ہے کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم جس بھی شہر کی قسم کھا رہے ہیں، مکہ ہو یا مدینہ ہو، اس لیے نہیں کھا رہے کہ وہاں پر زیارات ہیں،
وہاں پر شاعر اللہ ہیں، بلکہ اس لیے کھا رہے ہیں کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے وہ پائے ناز، آپ کے وہ جو مخملی تلیاں ہیں جن پر جبریل امین علیہ السلام اپنی کافوری پلکیں لگا کر معراج کی شب آپ کو جگانے آئے تھے، اس شہر کے اندر آپ کی وہ مبارک، وہ روئی کے گالوں سے نرم اور وہ خوشبودار تلیاں لگتی ہیں، اس لیے ہم ان شہروں کی قسم کھاتے ہیں۔ تو مدینہ منورہ جس کو میرے آقا و مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دار الشفا اور دار رحمت قرار دیا، اس کے متعلق زاہد فخری کی یہ نعت ہے۔ یہ پیش کرنے کے بعد پھر ہم جو ہے وہ اجتماعی فاتحہ پڑھیں گے، اور جو لوگ ہم سے بچھڑ گئے ہم ان کے درجات کی بلندی کے لیے، اور جو لوگ بیمار ہیں گھروں میں، ہسپتالوں میں، جو کسی مشکل، پریشانی، ابتلا، مصیبت کا شکار ہیں، ان سب کے لیے اور امت محمدیہ کے لیے مل کر اجتماعی دعا کریں گے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے، یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے، ہر ایک موجے بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے، زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤں ہے بس ایک بستی میں، زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤں ہے بس ایک بستی میں، یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے، یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے، ہر ایک موجے بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے، شرف مجھ کو بھی حاصل ہے محمد کی غلامی کا، شرف مجھ کو بھی حاصل ہے محمد کی غلامی کا، وہ میرے دل میں وہ شرف مجھ کو بھی حاصل ہے محمد کی غلامی کا، وہ میرے دل میں رہتے ہیں،
وہ میرے دل میں رہتے ہیں، میرا دل بھی مدینہ ہے۔ اور آپ سب جو پوری دنیا سے اس وقت میرے ساتھ اس حلقہ درود میں ہیں، نعت کا یہ شعر آپ سب کے عشق و محبت کو مزید جلا بخشے گا۔ شاعر کہتا ہے کہ جہاں عشاق بستے ہیں وہ بستی ان کی بستی ہے، جہاں عشاق بستے ہیں وہ بستی ان کی بستی ہے، جہاں بھی ذکر ان کا ہو وہی محفل مدینہ ہے، ہر ایک موجے بلا کی راہ میں اللہ تعالی ہماری فریاد سنے اور ہمارے لیے مدینہ منورہ کے دروازے کھول دے۔ ہم تو وہ نکمے ہیں کہ غلامی کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتے۔ غلام تو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہوتے ہیں، غلامی کا دعویٰ تو سیدہ فضہ سلام اللہ علیہ کر سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس دعوے کے اوپر بھی ہمیں معاف فرمائے، مگر یہ حقیقت بات ہے کہ وہ جس کے دل میں رہتے ہیں وہ دل وہ جگہ مدینہ ہے۔ اور شاعر نے کمال کر دیا کہ جہاں اس شاخ بستے ہیں وہ بستی ان کی بستی ہے، اور جہاں بھی ذکر ان کا ہو وہی محفل مدینہ ہے۔ یہ جو پوری دنیا میں کرونا کی وجہ سے لوگوں کے اوپر اللہ نے اجتماعی عذاب ٹال دیا ہے، اور جو نہیں ڈالا اور بستیوں کی بستیاں اللہ نے نہیں لپیٹی، اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہوتا ہے، جہاں حضور پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے، وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جہاں عشاق بستے ہیں وہ جگہ مدینہ ہوتی ہے، اور جہاں میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی آل ہے، آپ کی اولاد ہے، آل بیت اطہار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہم جیسوں پر عذاب نہیں اتارتا۔ بس آج مزید مجھ میں کچھ بھی کہنے کی ہمت اور سکت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس مدینہ منورہ کی محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے، اور اس اعرابی کی طرح جس نے جا کر وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ والی آیہ کریمہ مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو بھی توفیق دے کہ ہم اس دارالشفا کے سامنے جا کر، اس جگہ پر جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا حال رو رو کر سنائیں، گو کہ وہ یہاں بھی سنتے ہیں، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام، مگر وہاں جا کر سامنے جا کر وہاں جا کر سنانے کی تو بات ہی اور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدینہ منورہ میں بادب حاضری اور وہاں حضوری اور مرنے کے بعد دفن ہونا جنت البقیع میں لکھ دے۔ دعا کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد
اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الحاسدين وانصرنا على القوم المنافقين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه۔ یا رب العالمین یا الہ العالمین یا رب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کریم ہم نے جو کچھ پڑھا قرآن کریم، آیات مبارکہ، اذکار جتنے بھی کیے، جتنے صدقات خیرات کیے، جتنا درود و سلام پڑھا، پوری دنیا سے میرے بزرگوں نے، بھائیوں نے، بیٹوں نے، میری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں نے لاکھوں کی تعداد میں جو درود و سلام پڑھ کے بھیجا، اس سب کو تیری بارگاہ میں پیش کرتی ہوں، قبول و منظور فرما۔ اے اللہ کریم اس فاتحہ کو جو ذکر مدینہ کیا گیا، جتنی بھی اے اللہ کریم حسنات جمع کی گئی، اس سب کو تیری بارگاہ میں پیش کرتی ہوں، قبول فرما۔ اے اللہ کریم دائرہ بطول کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ باری تعالیٰ اس کا ثواب اپنے محبوب ہمارے آقا و مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہم غلاموں اور کنیزوں کی طرف سے ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً اے اللہ کریم پیش کرتے ہیں، تو پہنچا دے۔ باری تعالیٰ ہم تیرے پاک بابرکت نام اور درود و سلام کے ہی صدقے سے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلے سے اے اللہ اس کا ثواب تمام انبیاء کی بارگاہ میں، رسولوں کی بارگاہ میں، آپ کے آباء و اجداد، آپ کے والدین کریمین، اے اللہ تمام ازواج مطہرات، پنجتن پاک سیدہ کائنات خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید الشہداء سیدنا امام حسین علیہ السلام، اور امام حسین سیدنا امام حسن علیہ السلام، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا، یاران مزار، خلفائے راشدین، بدری صحابہ کرام، احد کے صحابہ کرام اور اصحاب کربلا کی بارگاہ میں تمام جتنے بھی 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان سب کی ارواح کو تابعین، تبا تابعین، امت کے جمیع اولیاء، علماء، شہداء، اتقیاء، اصفیاء، مشائخ، تمام سلاسل کے ائمہ، اے اللہ کریم بالخصوص حضور غوث الثقلین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ کریم جس کے مشائخ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، پردہ فرما گئے، ان سب کو اور ان کے ساتھ میرے مشائخ جو اس دنیا سے پردہ فرما گئے، قدوۃ العالیہ الشیخ السید طاہر علاء الدین الگیلانی البغدادی رحمہ اللہ، شارح ابن عربی سیدنا حضرت علامہ محمد فاروق القادری رحمۃ اللہ علیہ، سفیر رومی شیخ علاء الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، اور سلسلہ چشتیہ سے پیر سید مسعود عارف چشتی نظامی رحمۃ اللہ علیہ کی ارواح پاک کو اس کا ثواب پیش کرتی ہوں۔ اے اللہ اپنی رحمت، اپنے کرم، اپنے فضل سے قبول فرما۔ جس کے ماں باپ چلے گئے، اے اللہ ان کی ارواح کو، بزرگ، بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں، مرد، اے اللہ آج کے دن تک جو مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور جو موجود ہیں اور جو قیامت تک آنے والے ہیں، کل مومن مومنات اور مسلم مسلمات کی ارواح کو فردن فردن اس تمام جتنا ایصال ثواب جمع کیا گیا اس کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔
ان کی روحوں کو اے اللہ متصل فرما۔ باری تعالیٰ اس درود و سلام اور اس دعا اور اس فاتحہ کے صدقے جن جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کے بڑھاپے ان کی جوانیوں پر رحم فرما۔ اے اللہ میرے والدین پر رحم فرما، میرے علمی اور روحانی اساتذہ و پیشوا جو ہر قدم پر میری رہنمائی کرتے ہیں، اے اللہ ان کی زندگی صحت سلامتی اور خیر کی برکت کی دعا مانگتی ہوں، قبول فرما۔ محترم جناب عزت مآب جسٹس ریٹائرڈ نذیر احمد غازی صاحب، اے اللہ کریم 24 نیوز پہ وہ پروگرام شروع کر رہے ہیں نور سحر کے نام سے، اے اللہ ان کے لیے آسانیاں عطا فرما، ان کو اس پروگرام میں برکتیں عطا فرما، جیسے انہوں نے صبح نور کو اے اللہ کریم ایک مکتب بنا دیا، اے اللہ کریم ایک اکیڈمی کا درجہ دے کر ایک اصلاح کنندہ پروگرام بنا کر پورے معاشرے میں اس کی وجہ سے انقلاب برپا کر دیا، اے اللہ اس چینل پر اور نور سحر پروگرام کو اس سے بھی زیادہ ترقی اور برکت عطا فرما۔ باری تعالیٰ میرے دوسرے اساتذہ کرام ڈاکٹر ثناء اللہ خان صاحب، محترم سید الماس شاہ بخاری صاحب، محترم عبدالحمید قادری صاحب، محترم جناب صوفی صادق صاحب، محترمہ سیدہ اما جان فاخرہ صاحبہ، محترمہ ڈاکٹر بصیرہ امبرین صاحبہ اور دائرہ بطول انٹرنیشنل کے میرے تمام معاونین اور ممبرز اور جتنے بھی اللہ اس وقت دعا میں پوری دنیا سے بھائی بہنیں مرد عورتیں بچے بوڑھے جوان اللہ شریک محفل ہیں، ان سب کے اوپر اپنی قبولیت اپنی بخشش اپنے کرم اور اپنے فضل کی مہر لگا دے۔ اے اللہ اما جان فاخرہ کی والدہ محترمہ اے اللہ وہ بیمار ہیں، ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما۔ باری تعالیٰ جس نے دعا کے لیے کہا، اسلم ساگر صاحب بیمار ہیں، ان کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ باری تعالیٰ میرے بڑے بھائی جان انصر نیازی صاحب بیمار ہیں، ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ جو جہاں پر اس وقت دعا میں شریک ہیں تو سب کی دعاؤں آرزوؤں تمناؤں حاجات سے اللہ علیم بذات الصدور ہے، تو باخبر ہے، اے اللہ تو مجیب الدعوات ہے، تو سمیع الدعا ہے، سب کے اے اللہ مرادیں پوری فرما دے، سب کی جھولیاں بھر دے، سب کے مقدر کی سختیاں دور فرما دے، تنگیاں تکلیفیں پریشانیاں مصیبتیں آفتیں بلائیں ٹال دے، پوری دنیا سے کرونا وائرس کی اس وبا کو اور اس کے سبب جو مشکلات جو بندشیں ہیں اے اللہ ان کو ختم فرما دے، امت مسلمہ کو اے اللہ متحد کر دے، غالب کر دے، قوی کر دے، اے اللہ کریم مسلک کی آپس میں جو جنگیں ہیں وہ ختم فرما دے، بین المذاہب اور بین المسالک امن عطا فرما، پوری دنیا میں سلامتی عطا فرما، مسلمان ممالک کو غیرت و حمیت دینی عطا فرما، پاکستان کو نیک حکمران عطا فرما، پاکستان کے ہر شہر ہر گلی ہر قصبے ہر محلے ہر گھر کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ اے اللہ جو حضور کے عاشق ہیں، جو حضور کے نوکر حضور کے دین کے خادم ہیں، ان کو آپس میں جوڑ دے، ان کے دلوں کو ان کے اے اللہ آرگنائزیشنز کو آپس میں اس طرح منسلک کر دے کہ سب جسد واحد کی طرح ہو جائیں۔ حضور کی امت پہ اللہ خاص اپنا کرم فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما، بے اولادوں کو نیک صالح زندگی والی اولاد عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال وافر رزق عطا فرما، روزگار عطا فرما، جو بے گھر ہیں ان کو اپنا گھر عطا فرما، جو بھٹکے بھولے ہوئے ہیں جو اے اللہ ایک دوسرے سے خفا ناراض ہیں، اے اللہ جو آپس میں رنجشوں میں مبتلا ہے، سب کو ایک کر دے، سب کو آپس میں ملا دے، اے اللہ جو بے در ہیں ان کو در رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرما دے۔ باری تعالیٰ مجھ گناہگار کی اس کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، دائرہ بطول انٹرنیشنل کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ باری تعالیٰ بچوں کے تعلیم کے مسائل حل فرما، آنے والے اس سال کے اندر یہ جو 2021 ہے اس میں ہماری یونیورسٹیز کالجز اسکول کھول دے، اے اللہ ان کے تعلیمی معاملات بحال فرما دے، جس نے دعا کے لیے کہا سب کی دعائیں قبول فرما، سب پہ رحم کرم اور فضل فرما۔ اے اللہ جو دعائیں یاد تھی تیری بارگاہ میں پیش کی، جو نہیں یاد تھی تو بن مانگے عطا فرمانے والا ہے، تجھے تیرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا تیری کریمی کا واسطہ ہماری جھولیاں بھر دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔